अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 24 और 48 घंटे में डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हुई और अपने लिए ये सभी डेवलपमेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दो डेवलपमेंट्स को मैं पिक करना चाहता हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल जद्दोजहद हो रही है वो किस नेचर की है और उसमें इमरान खान का जो रास्ता है वो इतना मुश्किल क्यों नज़र आता है। क्योंकि इमरान खान जो है वो महज कोई हुकूमत, वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो वो कोई महज हुकूमत नहीं हासिल करना चाह रहे, बल्कि वो एक ऐसी हुकूमत की तश्कील करना चाह रहे हैं इसी निज़ाम के अंदर से जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हकीकी माना में डिलीवर कर सके और उसे कोई बाहर से कंट्रोल ना कर सके। और जैसे कि आप समझते हैं बहुत सी चीज़ें बगैर कहे भी इंसान को समझ आती हैं कि ये सिचुएशन, ये जो स्ट्रगल है ये इतनी मुश्किल क्यों है। तो दो मैं इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने आज फिर इस तरफ इशारा किया, खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, कि शायद उन्हें, जब वो वकला के कन्वेंशन से बात कर रहे थे, कि शायद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए लेकिन हकीकी आज़ादी के इस मिशन और इस जद्दोजहद को जारी रहना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, चूँकि वो खुद बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ इमरान खान कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ़्तार करने की ज़रूरत होगी किसी भी अजीब से केस में। कि वो इमरान खान हैं जिनके पास ना तो कोई फ़ौज है, जिनके पास ना रेंजर्स है, जिनके पास ना एफसी है, जिनके पास ना पंजाब पुलिस है, ना इस्लामाबाद पुलिस है, ना उनके साथ कोई आर्म गैंग और मिलिशिया है, ना कोई गुरिल्ला मूवमेंट है, उनके फॉलोअर्स महकते हैं, उन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए। इनसे इमरान खान के साथ बैनुल अक़वामी ताकतें भी नहीं हैं, जैसे इमरान खान के साथ अमेरिका नहीं है, मगरब की कोई ताकत नहीं है, इसके साथ इजराइल नहीं है, इसके साथ हिंदुस्तान नहीं है, इसके साथ रूस भी नहीं है। इसके साथ ये आदमी तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ खुदा की ताकत है और खुदा के नाम को लेकर ये बात करता है। तो ये जो एक ऐसा आदमी है जिसके साथ नहते अवाम है, ये ऐसी क्या बात कर रहा है, ये ऐसा क्या मैसेज लेकर आता है, ये क्या कम्युनिकेशन लेके आता है जिसे रोकने के लिए पूरा निज़ाम जो है वो खड़ा हुआ है, मसलसल इसे कंटेन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये दो इवेंट्स मैं पिक करता हूँ आपको समझाने के लिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक वो इवेंट है जहाँ अब से बहुत घंटे पहले आज के दिन में 7 जून में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बनी गाला से वकला के एक कन्वेंशन से खिताब किया। उसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो खिताब कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, क्या चीज़ वो सामने लेकर आ रहे हैं, ये पॉइंट, ये पहला इवेंट और डेवलपमेंट है। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ पे एक दिन पहले वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, जिसमें कुछ लोगों की उम्र 90 बरस की थी, जो पाकिस्तान के पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स के जो ग्रेजुएट्स थे, उन लोगों ने जब पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जो कि उनका राइट था, बहुत रिस्पेक्टेड वो सिटीजन्स हैं, प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद में। तो प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वहाँ पर, और जहाँ अरेंजमेंट्स हुए थे, परमिशंस हुई हुई थी, प्रोसीजर्स तय हुए थे, वहाँ उन्हें किसी ताकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया और उन्हें बाहर खड़े होकर सड़क पे प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान की बाहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन जब बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पाकिस्तान के 33 जो टेलीविज़न चैनल्स हैं करंट अफेयर्स के, जिनके लिए प्रोफेशनली स्पीकिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं किया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, तज़हीक करने के लिए, एम्बैरस करने के लिए उन्हें कुछ लोग भी वहाँ पे भेजे गए, जिन्होंने वहाँ जाके उन पर तरह तरह के हमले किए और हुल्टबाजी की और पूरी सिचुएशन को एक कयास के अंदर उन्होंने बदलने की कोशिश की। इन दोनों चीज़ों को हम साइड बाय साइड मिला के देखते हैं। पहले आ जाते हैं वकला की कन्वेंशन, उसकी अहमियत क्या है। अब से चंद घंटे पहले जब इमरान खान साहब ने वकला के साथ बनी गाला से बात की, जो सोशल मीडिया पे उसको आप देख सकते हैं, उसको टेलीविज़न ने भी कवर किया था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर उनकी ये टॉक जो है मौजूद है। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? पाकिस्तान में इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा वकील हैं, ब्लैक कोर्ट्स हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बहुत यंग हैं। ये वकला पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं और ये एक फोर्स है ऑन टू इटसेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान की लीगल एजुकेशन कंसेप्चुअली उतनी सुपीरियर नहीं है जितनी मगरब के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में वकला जो हैं वो एक बहुत बड़ी मॉरल पॉलिटिकल फोर्स हैं और खान साहब जो हैं वो वकला को इंगेज करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद होगा कि बहुत से वीलॉग्स में बहुत हफ्ते पहले मैंने कहा कि इमरान खान साहब को जिन दिनों में बहुत जलसे इमरान खान साहब कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सिर्फ आम आवाम के जलसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इमरान खान साहब को फोकस कम्युनिटीज़, एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, प्रोफेशनल बॉडीज़ को एंगेज करने की भी ज़रूरत है, उनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपना मैसेज उन तक ले जाने की ज़रूरत है और एक सपोर्ट को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और इन वीलॉग्स में मैंने बारहा ये कहा कि इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बार एसोसिएशन है, वकला की तहरीकें हैं, वकला की एसोसिएशंस हैं, और आपको वही चीज़ इमरान खान साहब यहाँ
کرتے نظر آ رہے ہیں. بہت دن پہلے جب ان کے جلسے چل رہے تھے ٹورڈز دا لانگ مارچ تو انہوں نے لاہور میں وکلا کے بہت بڑے ایک کنونشن جو ہے ایک گیدرنگ سے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا جہاں لوگ کھچا کھچ وہ ہال بھرا پڑا تھا. اس حد تک تھا کہ وہاں ایک سیکیورٹی کنسیڈریشنز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ چیلنج ہوتے ہمیں نظر آتی تھیں. تو وکلا کو جب انہوں نے انگیج کیا تو 2-3 ایشوز انہوں نے وکلا کے سامنے کھڑے کیے. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ کسٹوڈینز ہیں نظام انصاف کے اور پاکستان میں جو کیبنٹ آئی ہے اس وقت شریف زرداری کیبنٹ, اس میں 60% سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ بیل کے اوپر ہیں, ضمانت کے اوپر ہیں. اور جب منصف قاضی اور پروسیکیوٹر ہی ایک ملزم کے ہاتھ میں چلے جائیں تو نظام انصاف کا کیا ہوگا؟ یہ بہت واضح تضاد ہے, یہ بہت واضح کانٹرڈکشن ہے جسے عمران خان نے ایکسپوز کیا. اور انہوں نے وکلا سے ان کا تعاون مانگا آواز اٹھانے کے لیے. پھر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر جہاں حمزہ شہباز کی الیکشن کو ایز چیف منسٹر آف پنجاب ہم نے چیلنج کر رکھا ہے, وہاں پر فار ویریس ریزنز کوئی لیگل پروگرس ہو ہی نہیں رہی. سارا معاملہ جو ہے, سارا لیگل جو پروسیس ہے چیلنج کرنے کا وہ سٹک ہے. اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک بائی الیکشنز نہیں ہوں گے 20 ڈیفیکٹرز کے جولائی کے وسط میں کہیں 17 جولائی کو, تب تک حمزہ کی جو چیف منسٹرشپ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں کہ حمزہ 16 اپریل کو چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے تھے 197 ووٹ لے کے, لیکن ان 197 ووٹوں میں سے 25 ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے تھے. اس کے بعد سے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرٹیکل 63(1)(a) کی انٹرپریٹیشن اور تشریح کے حوالے سے, جہاں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ کہ جو شک ہے, جو آئین کی شک ہے, اس کی روح ہی یہ ہے, اس کی پریزنس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے اپنے پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف 4 جگہوں پہ, جہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, جہاں ایک بجٹ یا فائنینس بل ہے, اور جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اور یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تاہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی تو کر دیا, لیکن وہاں پر بھی دیکھیے وہ بھی ڈبل ایج سوارڈ ہے, وہ بھی کانٹروورشل چیز ہے. ووٹ اگر کاؤنٹ ہوا تو اس کے بعد ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا, ورنہ اگر ووٹ کاؤنٹ ہی نہ ہوتا تو شاید پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتا تھا. لیکن جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 20 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا اور بائی الیکشن کا ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ کر دیا, وہیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 5 انڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبران کو جن کی سیٹیں خالی ہو گئی تھیں اور پی ٹی آئی نے اپنے نئے ممبر وہاں نومینیٹ کیے تھے, انہیں آج تک نوٹیفائی نہیں کیا, دو کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن کمیشن باؤنڈ تھا کہ ان کو فوری طور پہ نوٹیفائی کرتا, لیکن اب تک وہ نوٹیفائی جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ جو ہے جس کے سامنے 19 مئی کو تحریک انصاف اپنی پہلی پٹیشن لے کے آئی, پھر اس کے بعد پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی 20 مئی کو دوسری پٹیشن لے کے آئے حمزہ شہباز کے حوالے سے, پھر 1 جون کو تحریک انصاف اپنی تیسری پٹیشن اس حوالے سے لے کر آئی. کہ سب پٹیشنز کلب تو ہو گئی ہیں, لیکن ابھی تک صرف نوٹسز جو ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں. حمزہ شہباز کو ایشو ہو گیا, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ایشو ہو گیا, لیکن کوئی سبسٹینٹیو پروگرس جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہوئی. یہ بڑا ویزیبل ہے کہ نظام مسلسل ٹائم بائنگ کی جا رہی ہے تاکہ حمزہ شہباز کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے کنسولیڈیٹ کر دیں. یہ وہ تضاد ہے, یہ وہ کانٹرڈکشن ہے اس نظام کی جسے عمران خان وکلا کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ جو نظام کھڑا ہوا ہے اس نظام کے اندر کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی مورل فورس نہیں ہے. اب ذہن میں بات رکھیے کہ پاکستان کی دنیا میں کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے کہ دنیا پاکستان کو ایک مورل فورس کی حیثیت سے نہیں دیکھتی. دنیا صومالیہ کو بھی بہت سیریسلی نہیں لیتی, دنیا سوڈان کو بھی بہت سیریسلی نہیں لیتی, دنیا اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہیں سیریسلی نہیں لیتی. کسی بھی ملک اور قوم کو دنیا تبھی سیریسلی لیتی ہے, ہم بھی اسے تبھی سیریسلی لیتے ہیں. اور جب یہ جو موجودہ نظام کھڑا ہوا ہے اسے ہم کیوں سیریسلی نہیں لے رہے؟ بیکاز اس کی جو اخلاقی حیثیت ہے, اس کی جو لاجک اور منطق ہے وہ کوئی کنونسنگ نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تو آ رہے ہیں پاکستان کے جو شریف زرداری رجیم ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. چونکہ عمران خان کی حکومت نے اکانومی کو مس مینج کیا, لوگوں کے حالات بہت برے کر دیے, مہنگائی بہت بڑھا دی, تو ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹا کے جو ہے پاکستان کے عوام کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ 10 اپریل سے یہ حکومت جو ہے بن گئی شہباز شریف صاحب کی, 10 اپریل سے 10 مئی, 1 مہینے, آلموسٹ 10 جون کے ہم قریب آ گئے. یہ جو 8 ہفتے 2 مہینے گزرے ہیں اس میں صرف 4 چیزیں انہوں نے کی ہیں. 5ویں چیز ویزیبل ہے کہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 4 چیزیں کیا کی ہیں؟ یہ تو بڑا ویزیبل ہے کہ ان کے پاس کوئی اکنامک
ایجنڈا نہیں تھا, ان کی کوئی اکنامک اہداف نہیں تھے, ان کی ساری ڈپینڈنس یہ تھی کہ جب ہم آ جائیں گے تو امریکہ جس کا سگنل تھا ان کے پاس کہ امریکن جو فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے وہ IMF کے ذریعے, سعودی عرب کے ذریعے, UAE کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے, ایشین ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور FATF سے ہمیں نکال کے ہمیں مدد کرے گا. یہ اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آئیڈیا جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ بھی کوئی ان کا مین تھرسٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ان کی مین تھرسٹ ہمیں کہاں نظر آئی, 4 چیزوں میں. FIA اور NAB سے اپنے کیسز کو ختم کرنا, NAB کے قانونی ڈھانچے اور ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں تبدیلی کرنا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے EVM اس کو ختم کرنا, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جو ہے اسے ریسٹرکٹ کرنا. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا. 5ویں چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو بتائی جا رہی ہے کہ نومبر میں یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں تاکہ سسٹم کے اندر جو ہے ان کی گرفت جو ہے بہت مضبوط ہو جائے. اس کے علاوہ بے تحاشا انہوں نے ایڈمنسٹریٹو تبادلے کیے ہیں, اور ان کی پوری تیاری یہ ہے کہ ہم اس نظام پہ قبضہ کر کے پھر ایک اگلا الیکشن کروائیں, اور یہی ان کی ہمیں ساری کی ساری حکمت عملی نظر آ رہی. یہی وہ چیز ہے جو ان کی سٹیٹمنٹس میں, ان کی پوزیشنز میں جو تضاد ہے جسے ہم بھی ایکسپوز کرتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جسے عمران خان صاحب بار بار ایکسپوز کرتے ہیں. لیکن یہ چیز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ مطلب یہ ایک کویسچن بنتا ہے کہ ایک آدمی نہتا جس کے پاس فوج نہیں ہے, جس کے پاس رینجرز نہیں ہے, FC نہیں ہے, کوئی گوریلا موومنٹ نہیں ہے, کوئی ملیشیا نہیں ہے, وہ جب یہ سوال اٹھاتا ہے اور ایکسپوز کرتا ہے ان کو, تو اس سے فرق جو ہے وہ پڑتا کیا ہے اس پورے کے پورے نظام کو. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی بھی نظام الٹیمیٹلی مورل اتھارٹی کے بغیر پرفارم نہیں کر سکتا. اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے, گو کہ دیکھنے میں یہ ضرور لگتا ہے کہ پولیس کی مدد سے, فوج کی مدد سے, بیوروکریسی کی مدد سے, عدالتوں کی مدد سے آپ اپنے لیے ایک حقیقت پیدا کر لیتے ہیں, فزیکل حقیقت پیدا کر لیتے ہیں جو شریف زرداری حکومت نے پیدا کی بھی ہوئی ہے. لیکن اخلاقی حیثیت جو ہے اس پورے سسٹم کی بہت کمزور ہے, اور عمران خان محض اس کی اخلاقی حیثیت ہی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. عمران خان کے ہاتھ میں کوئی کلاشنکوف نہیں ہے, کوئی بم نہیں ہے عمران خان کے ہاتھ میں. عمران خان صرف بول رہے ہیں اور لوگ انہیں سن رہے ہیں, اور ان کا پیغام جو ہے وہ پھیل رہا ہے. دس برنگز اس ٹو دی سیکنڈ ڈیولپمنٹ, جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں, میں نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا, لیکن آپ سینکڑوں دفعہ یہ بات سن چکے ہیں کہ کیسے سینئر ویٹرنز آف پاکستان میں 3 ملین سے زیادہ ویٹرنز ہیں, جس میں جونیئر آفیسرز بھی ہیں, سینئر بھی ہیں. تو یہ بہت سینئر آفیسر تھے, رسپیکٹڈ سٹیزنز تھے. وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لانا چاہتے تھے. اس پوائنٹ آف ویو میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ, جنرل باجوہ کے ساتھ, تو انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, تو وہاں پر قمر جاوید باجوہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے, which in itself is a very interesting statement because قمر جاوید باجوہ اور آرمی کی تو اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ اس پورے سیاسی کنٹروورسی کے اندر بالکل نیوٹرل ہیں. تو پھر انہوں نے کس طرح سے ویٹرنز آف پاکستان کو یہ ایشورنس اس وقت دی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہو جائیں گے. بہرحال تاہم زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جو ویٹرنز آف پاکستان ہے, جس میں سب سے بڑے بزرگ ہیں, ایک صاحب کی عمر تو 90 برس سے خاصی زیادہ تھی, ان کے اندر ایسی کیا چیز تھی جسے سپریس کرنے کے لیے پریس کلب آف اسلام آباد کو مجبور کیا گیا کہ ان کو اندر نہیں جانے دینا, پاکستان کے 33 ٹیلی ویژن چینلز کو مجبور کیا گیا کہ اس کو نہیں چلانا, اور وہ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں, انہیں کس نے یہاں پر بھیجا؟ انہیں انسلٹ کرنے کے لیے, ہیوملیٹ کرنے کے لیے, فرسٹریٹ کرنے کے لیے. بیکاز ایڈیولوجیکلی اسپیکنگ یہ لوگ تو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے. یہاں جو بات ہو رہی تھی وہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی مورل پوزیشن ہی کو کویسچن کیا جا رہا تھا. اور یوں ویٹرنز آف پاکستان کے بولنے کی یہ بھی اہمیت تھی کہ آپ کو پتہ چلتا تھا کہ خود آرم فورسز کے اندر آفیسرز کی فیلنگ ہے کیا. بیکاز ویٹرنز آف پاکستان اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے آرم فورسز آف پاکستان کے آفیسرز سوچتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جھگڑا سول ملٹری ڈیوائڈ ہے ہی نہیں پاکستان میں, یہاں جھگڑا ایلیٹ کیپچر کا ہے, یہاں مڈل کلاس کا اور ایلیٹ جو ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کے درمیان جھگڑا ہے. تو ان کی آواز کو جو سپریس کرنا ہے, یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آواز کے اندر ایک اخلاقی حیثیت ہے, جو اس کی مورل ڈائمنشن ہے, اسے پاکستان کا موجودہ نظام جو ہے وہ اسے سپریس کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیز دیکھنے میں بالکل عجیب سی لگتی, بیکاز آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان ڈی چوک پہ آ جاتے, یہاں کلیش ہوتا, کچھ لوگ زخمی ہوتے, کوئی لاشیں گر جاتی, ادھم مچتا, اور اس سے شاید رزلٹس ملتے. لیکن نہیں, میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا, اور میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان نے بہت دانشمندی کی جب وہ ڈی چوک پہ نہیں آئے, وہاں سے واپس چلے گئے. بیکاز عمران خان کی جدوجہد جو ہے وہ کوئی ملیٹنٹ آرم اسٹرگل نہیں ہے. عمران خان کی جدوجہد یہ ہے نظام کے مائنڈ کو بدلنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے چلے آ رہے ہیں,
اور نظام کے اندر ایک پریشر اس کا محسوس ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہ بار بار اس خطرے کا اور خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاری کے نتیجے میں ایک ویکیوم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی، اسے جاری رہنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا اگر کوئی مقصد ہوگا تو وہ صرف یہ ہوگا کہ عمران خان کے پیغام کو، کمیونیکیشن کو روکنا ہے، اور اس سسٹم کو اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے وقت دینا ہے، جس طرح سے لاہور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بھی وقت دے رہی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی وقت دے رہا ہے، اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹائم بائنگ کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کی آئیڈیاز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہونے نہیں لگا، بیکاز اس وقت نہ صرف یہ ہے بلکہ اور بھی بہت سے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ صرف پولیٹیکل ڈائمینشن کے نہیں ہیں، وہ اکنامک ایشوز ہیں، اور جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں اس کے اوپر بھی زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو اکنامک ڈائمینشن ہے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس کے اندر اکنامک ڈائمینشن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی نیچر کیا ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ تھینک یو۔